वेलकम बैक नाज़रीन। एक और ऑडियो टेप मैं मियां साहब के पास जाता हूं। पहले गवर्नमेंट का ले लूं कि आप लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। एक जज का मामला है, वो एक पॉलिटिशियन का मामला है, वो कहते हैं टेप है, किसी ने कहा कि जी आ गई, लीक है। व्हाई इज गवर्नमेंट रिएक्टिंग टू दिस? मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए काशी साहब, सबसे पहले तो मेरी भी एक हैरानगी है कि आप जैसे लोग क्रेडिबल बड़े चैनल्स एंकर्स इस रिपोर्ट को इतनी और इस ऑडियो लीक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये किसने तसलसल है ना इवेंट्स का। एक मिनट, ये वॉइस नोट किसने रिलीज किया? अहमद नूरानी साहब की। ये आप पढ़ लीजिए अपनी खिदमत में कि वो पैनामा के अंदर 2 दिन पहले खबर दे देते हैं कि नवाज शरीफ का के बारे में कोई चीज नहीं है, और फिर 12 तारीख को वो खबर देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। और ये डॉन अखबार आपका पसंदीदा भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी कोर्ट से कि मैंने गलत रिपोर्टिंग कर दी थी। तो जिसका बायस तो जिसका नहीं ऐसा नहीं होता। जिसका पल्ला जिसकी तरफ होता है वो सामने नजर आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अभी मुनीज़ा साहिबा को लिया था, वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ का राइट है बात करना। तो फिर अगर नवाज शरीफ एक मुजरिम कन्विक्टेड आदमी का राइट है बात करने का और दिखाने का उसको, तो जाहिर जाफर जो है कातिल और रेपिस्ट है उसको भी दिखाए, उसको बात करने का मौका दे। फिर जो चाइल्ड एब्यूज में इन्वॉल्व है उनको भी दें, फिर जेब कतरों को भी बुलाएं, फिर गाड़ी छीनने के वाले को भी बुलाएं, फिर कत्ल व गारत करने वाले को भी बुलाएं, सबको फिर टीवी बात करने की इजाजत दे दें। तो कहीं तो रूल ऑफ लॉ होगा। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आप इवेंट्स क्या देख रहे हैं। इवेंट्स के अंदर पहले एक एफिडेविट आ गया, एक तो नून लीग की बड़ी शौकत सिद्दीकी साहब से शुरू करें ना। आप तो माजी करीब से शुरू करें, मैं तो शुरू करूंगा उनसे। आप पहले फिर आप नून लीग से शुरू करें। नून लीग का ये बस ये वतीरा रहा है, इनकी पार्टी के अंदर एक साजिशी माइंड नवाज शरीफ का, एक क्रिमिनल माइंड नवाज शरीफ का, एक करप्ट बफरूर मुजरिम का माइंड सेट है, और वही बेटी का है। अब आप शुरू करते हैं। इस पार्टी के अंदर वीडियोस का तसलसल से सिलसिला है, चाहे वो इधर की वीडियो हो, उधर की हो, ऐसी हो या वैसी हो, वीडियोस है इधर। मशहूर है, जमाना वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं जस्टिस कयूम से। जस्टिस कयूम से जब ऑर्डर लिखवाए जा रहे थे, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, उस जस्टिस कयूम का तो आपने काम कर दिया, लेकिन जिसने ऑर्डर लिखवाया उसका वो आज तक सियासत कर रहे हैं। फिर आप आ जाए शौकत सिद्दीकी के ऊपर। शौकत सिद्दीकी को फारिग कर दिया, वो फारिग होने वाले थे जुडिशल काउंसिल के अंदर। बयान आ गया, जिसने बयान लिखवाया जो उसके पीछे था नवाज शरीफ, उसका आपने कुछ नहीं कहा। 1%। उसके बाद आ जाए आप अरशद मलिक के ऊपर। सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ का बेटा मिलता है, वो बेल पे जाते हैं अपनी बीमारी का सारा रली मिली है। ओ सर, रली मिली भी। मियां साहब को ले आओ ना। मियां साहब को की जरूरत है ना। ये मरियम का जो आईक्यू लेवल है वो तो आपको शुरू दिन से नजर आ रहा है ना। मियां साहब वो कहते हैं रली मिली सारी, ये सारा का सारा ऑर्केस्ट्रेट करके किया जा रहा है। ये अब हुकूमती मौकफ है कि देखें हसन हुसैन नवाज से मुलाकातें, इनकी राना शमीम साहब की लंदन में मियां साहब से मुलाकात हुई है। सो कहते हैं ये सारा इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। अभी और भी वीडियोस आनी है, उसमें वो एक जज माफी मांग रहा होगा कि मियां साहब मुझे चीफ जस्टिस ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। फिर एक और वीडियो, एक तो आप भी ले आना यार। हाँ? अगर इतना आसान है वीडियो लाना तो भी लाओ जनाब। सर हमारी वीडियो पर आप दिखा नहीं सकेंगे। जी मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, लोग कहते हैं जी ये सारा। मैं काशिफ आपका शुक्रिया मैं तवक्को रखता हूँ कि थोड़ा मुझे टाइम दे दें ताकि मैं अपना केस आपके सामने रख सकूं, क्योंकि ये तो वकालत कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी वीडियो ऑडियो सामने आई है। मैं अपना केस आपके सामने रख। मियां जावेद लतीफ साहब, 2 चीजें हैं मियां साहब। एक तो मैं आपको सलाम करके कह रहा था सर, ये भी पुट्टी पै गई। एक सेकंड। बात यह है काशिफ कि पाकिस्तान के अंदर मुलजमों मुजरमों की जब बात होती है कि उनको क्या इस तरह की सहूलत होती है जिस तरह की नवाज शरीफ को है, तो आगे से सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ जिस तरह का मुलजम या मुजरम बनाया गया, इससे पहले पाकिस्तान में कोई हाई जैकर इस तरह का बनाया गया, या बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा? इसकी मिसालें ऐसी भी नहीं है इससे पहले। जहां तक वीडियो का तल्लक है तो चेयरमैन नैब की वीडियो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। मैं कहना यह चाहता हूं आपकी खिदमत में, देखिए 2-3 चीजें हैं। आप जुडिशरी की बात करें या किसी और पाकिस्तान के अदारे की बात करें, हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं। अदारों में बैठे लोगों से, अमल से, उनके किसी रोल से गलती हो सकती है, उस पर आप बात कर सकते हैं। जहां तक जुडिशरी का तल्लक है तो आप दुनिया में ये देख लें
کہ جب فیصلہ آتا ہے کوئی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, کوئی اس پر کرٹیسائز کرتا ہے, کوئی تبصرہ کرتا ہے اس سے اچھا یا برا. مگر میں یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن سر ایونچوئل فیصلہ تو عدالت کا مانا جاتا نا میاں صاحب. کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے, لیکن آخری فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ بجا فرما رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں ایک آپ کو مثال دے دوں, آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو میاں صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اور تم اپنی جگہ بیٹھے رہو, ہم اس کو جانوروں کی بستی نہیں بننے دیں گے. یعنی پرنسپل یہ ہے, اصول یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, غلط یا ٹھیک اس پہ آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں. اب فیصلہ کا طریقہ کار بھی تو آپ کو ادھر سے ہی کہیں سے عدالتوں سے ہی نکلے گا نا. اب میں اگر اجازت دیں تو جی میں آپ کو یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا کہ آپ بجا فرما رہے ہیں, جن کو کوٹ کر رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے سزا ہوئی تو ہم نے جیل کاٹی, عدالتوں نے ہمیں باہر بھیجا, ہم باہر گئے. اب جہاں تک تعلق ہے تو اسی عدالتوں نے عمران خان کو صادق اور امین ٹھہرایا اور ہمیں جو ہے ہمیں سزا دے دی. اور آپ دونوں فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کا یہ ماننا بھی, کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے, آپ کا کہنا کہ عمران خان کو غلط صادق اور امین دیا یہ بھی آپ کا رائٹ ہے, اور میاں صاحب کا فیصلہ غلط ہے یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. لیکن آخر میں فیصلہ ہی ہوتا ہے جو جس کو آپ کو پیراماؤنٹ رکھنا پڑتا ہے. اسے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی واڈا صاحب, یہ جو بہت ساری کلپس آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, میاں جاوید لطیف کا باہر جاتے ہیں میاں صاحب, وہ بھی آپ کی حکومت کے دوران جاتے ہیں. اگر اس طرح کی کچھ ہوتا تو وہ بھی آپ کی حکومت کے دوران ہوتا. آپ دوسروں کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, ایک تو یہ کہ قانونی طور پہ کنوکٹڈ آدمی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کھو بیٹھتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ میں نے اور ورڈ استعمال کیا. آئی ڈونٹ اگری ود یو. دیکھیں نہیں سر, قانون میں لکھا ہوا ہے کچھ چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو فری موومنٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کی رائٹ ٹو لائف اس کی رہتی ہے, رائٹ کی بات نہیں کر رہا سر, اس کی رہتی ہے. رائٹ ٹو اسپیچ جو ہے سر وہ فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ ہے جو کنوکشن کے بعد نہیں رہتا اس آدمی کے پاس. پھر تو میں نے آپ کو جیسے کہا ظاہر کو بھی لے کے آئے, وہ ریپسٹ بھی مرڈرر ہے, اس کا بھی رائٹ ہے, بات کرنے دیں اس کو. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ نواز شریف نے اس کانفرنس کے اندر کیا بچوں کے رائٹس کے لیے بات کی. پھر نواز شریف کی آپ دوسری بھی سائیڈ نہ بھولیں کہ اس نے سپریم کورٹ کے اوپر شہزاد علی شاہ کے ٹائم پہ اٹیک کروایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری رہی ہے. جب ان کو اپنا پریشر ڈالنا ہوتا ہے, نیب نے بلایا, پتھراؤ کر دیا, سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دیا, ججز کی رعایا, آرمی کو, انسٹیٹیوٹ کو متنازع بنا دیا, ان کے ادارے کے لوگوں کو برا بلا کہہ دیا. یہ کیوں سب کچھ ہے, اور کیوں یہ فریکوینسی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے؟ جہاں ڈیٹ قریب آ رہی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر اسی میں یہ جواب ان سے لے لوں, چھوٹا چھوٹا جواب دیں تاکہ ہم یہ ٹو اینڈ فرو کر لیں. میاں صاحب وہ کہتے ہیں جو تاریخ آتی ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی ٹیپ آ جاتی ہے, کوئی بیان حلفی آ جاتا ہے, 3 سال نہیں آتا. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے, محض حسن اتفاق ہے؟ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تھی. ویڈیو اس کے بعد ارشد ملک کی آئی. کیا میں نے اگر ویڈیو بنانی تھی, بیان دلوانا تھا, تو کیا مجھے یہ بتائے کوئی کہ آج منسوخ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں سے تھا, رانا شمیم کا تعلق فلاں سے تھا. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو پرپوز بھی نواز شریف کرنے والے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ججز پوائنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا, آج مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا لا سیکٹری کس نے بنایا تھا, یہ آپ اگر تعلق جوڑیں گے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں اس وقت نام پرپوز ہوتے تھے, کھوسا صاحب کا بھی انہوں نے کیا تھا. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں, جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کھوسا صاحب بھی میرا خیال ہے 2001 کے بعد ہائی کورٹ میں آئے ہیں, if I'm not mistaken, میں چیک کر لوں. عدلیہ کے اشتہاری تھے اور اعلیٰ کورٹ سپریم کورٹ میں اشتہاری ہوتے ہوئے بغیر ضمانت کے پیش ہوا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تھا؟ یہ جناب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے, اشتہاری تھے. دیکھیں سر, اب وہی والی بات ہے نا سر, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی کھچڑی ہے اس ملک میں کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کسی کے لیے قانون کچھ اور ہے, کسی کے لیے قانون کچھ اور ہے, یا عملداری قانون کی اور طریقے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑی تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں ہمارے ہوتے ہوئے 24 سال کی اسٹرگل کے بعد سب سے بڑی غلطی جو تھی, جب پورا پاکستان رحم دل ہوا ایک کنوکٹڈ مجرم کے لیے, اس کے اندر
ہم سے غلطی ہوئی, ہم سے غلطی کروائی گئی, ہمارے اندر رحم دلی ڈالی گئی, ہمارے اندر رحم دلی آ گئی. ٹھیک ہے, یہ طوفان اور تباہی اس وقت بھی ہم نے انڈیکیٹ کی تھی. سانپ کو کبھی زخمی نہیں چھوڑا جاتا, سانپ کا سر کچلا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی سیاست ساری زندگی سے, پہلے آئے, جھوٹ بولا, پکڑے گئے, ایگریمنٹ کیا, نکل گئے, سعودی عربیہ گئے, سعودی عربیہ سے واپس آئے, باندھ کے واپس بھیجا, 9 سال بعد اس ملک نے آگے کہا جی ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا. اس سے پہلے گئے, جلا وطنی میں رہے, پھر واپس آ گئے, ابھی گئے ہیں. آج یہ سارا کچھ ٹھیک کر دے, ججز پریشر میں آ جائیں, فوج پریشر میں آ جائے, ہلنا جلنا شروع کر دے اور سارے کیسز واپس لے لیں, یہی نواز شریف ہٹا کٹا بھی ہو جائے گا, یہی نواز شریف کی جوڈیشری بھی ٹھیک ہو جائے گی, یہ فوج ٹھیک ہوگی. پرابلم یہ ہے اس ملک کے فوج بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, عمران خان بھی پسند آ جائے گا ان کو. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ کاشف صاحب, ایک منٹ, پرابلم یہ ہے, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اس ملک, میری اور آپ کی پیدائش سے لے کے اب تک اس ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹس اور کھیل تماشا لگا رہا ہے. ہیلی کاپٹر کیس میں کنوکٹ کیا, پھر ریورس ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, فوج کے اندر ملائن کیا, ضیاء الدین بٹ کو لے کے آئے, اس کو گھر سے بلا کے ٹیگ لگا دیا. صاحب کو پتہ ہے وہ کیا کہا تھا, یہ ان کا دستور راج رہا ہے, کڈنیپر جہاز کو اغوا کرنے, ہیلی کاپٹر کیس کی بات کرو, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ نے ضیاء الدین بٹ کو بلا لیا, اس کو بیج لگا دیا راتوں رات ساری. اچھا تاریخ میں نہ جائیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ملک کے ساتھ یہ مذاق ختم کریں, سب کلیکٹیو ریسپانسبلٹی لیں, ایک چیز کا فیصلہ کریں. اگر کوئی غلط ہے تو کھیل تماشے بند کریں, آپ کا یہ ہے نہیں ہے تو پھر سر پہ بٹھا لیں. یہ نہیں ہو سکتا آج کے دن برا لگ رہا ہے چھوڑ دیا, آپ پھر اچھا لگ گیا پھر کنفیوز ہو گئے, پھر کہیں پیچھے ہٹ گئے, پھر کنفیوز ہو گئے, آگے آگے, کبھی ڈنڈا مارا, کبھی گلے لگائے. یہ مذاق پاکستان کا بند کریں. وہ کہتے ہیں کل میاں صاحب اگر واپس آ جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں تو ان کے لیے سب ادارے بھی قابل قبول ہو جائیں گے, عمران خان بھی قابل قبول ہو جائے گا. کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کاشف مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بھی آج عمران خان پرائم منسٹر ہیں, ان کے ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن ان کے لگائے ہوئے ڈسکس کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو کیا آج بھی شرم نہیں آ رہی؟ کیا آج بھی کچھ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گا, جو بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اگر آج پاکستان کے 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں تو ان کو ہر چیز ٹھیک لگے گی. اور بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیا ڈان لیکس جو نکلی تھی, کیا اپنے گھر کو درست کرنے کی بات نہیں کی تھی؟ کیا نواز شریف نے یہ کہا تھا امریکہ جا کے کہ ہم القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے؟ کیا نواز شریف نے جا کر کہا تھا ایران میں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہی؟ کسی پرائم منسٹر نے کہا تھا نا. تو اس کے لیے قانون اور ہے, میرے لیے ڈان لیکس نکل آتی ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارے آزاد ہیں, یقیناً آزاد ہیں, مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو عمل ہوتا ہے ہماری بات اس حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, ادارے آزاد اس وقت ہوتے ہیں جب ادھر آزاد افراد بیٹھے ہوں. ادارہ خود کچھ نہیں ہوتا, افراد اس ادارے کو یا آزاد بناتے ہیں یا محکوم بناتے ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب 1998 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج آئے تھے, سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میرا خیال تھا کہ 2001 کے بعد آئے. جی کوئکلی 30 سیکنڈ بریک سے پہلے آپ کو جس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں کاشف صاحب, میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, یا کوئی بھی, سب آئین کتابیں ہونے چاہیے. آئین کتابیں ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اپنی سہولت, اپنی کنوینئنس کے ساتھ لین دین, آنا جانا, اچھا برا, گندا برا, سب سفید کالا نہ کرتے رہے. ایک فیصلہ کریں, ایک کانکریٹ فیصلہ کریں, اس کے کانسیکوینس کچھ بھی ہوں, لیکن پاکستان کو صحیح سے کرے نا فیصلہ, کر دیا تھا آئین کے تحت یہ ملک چلے گا. یہ تو یہی صاحب اپنی لمٹ میں بیٹھ کے کام کریں. سر اپنی لمٹ سے باہر کب آتے ہیں؟ جب یہ سازشیں ہوتی ہیں اور آپ خون ریزی کی طرح ملک کو لے جاتے ہیں, انصاف کے اداروں کو متنازع بناتے ہیں, ایماندار ججز کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہی ان کو انصاف اس طرح ملتا رہا ہے, زندگی بھر یہ اس طرح کام کرتے ہیں, حکومت میں بھی اسی طرح ہے. ایک بریک لے لوں یہاں پر. مسئلہ کہ ہر سیاستدان کا اس ملک میں سچ اپنا ہے, اس کا سچویشن کی ریڈنگ اپنی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جب میں ادھر ہوں تو تب یہ ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ادھر ہو تو تب یہ غلط ہے. آپ کو برا بھلا میں کہہ دوں تو آپ کا اسکرین ہے, ججز کو میں برا بھلا کہہ دوں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, فوج کو برا بھلا کہہ دوں ان کے پاس اپنے ادارے ہیں ڈنڈا دینے کے لیے. لیکن اگر سیاستدان کے کپڑے روز اتر ہیں تو اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے. بیٹھے نا, اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس کون سا فورم ہے کہ ہم 1 منٹ میں فیصلہ کریں کہ تم نے ہم سے غلط کیا ہے؟ ڈیفامیشن کیس کے اندر آپ کی اولاد کی شادی ہو جائے گی, اس کی اولاد کی شادی ہو جائے گی, پھر اس کی اولاد کی شادی ہو جائے گی. لیکن یہ نہ مذاق کریں, سیاستدان کو جانور کی طرح نہ ٹریٹ کریں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں.